अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हमने कल पहला सिपारा मुकम्मल किया था और उस पहले सिपारे के अंदर हमने वो पूरी फ़र्द जुर्म पढ़ी थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर आयद की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो सारी फ़र्द जुर्म पढ़ाने के बाद ये ताकीद की थी कि देखो अब ये गलती तुम लोग ना करना। मैंने कल आपसे एक सवाल भी पूछा था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका बनी इसराइल से अहद लिया गया था और जिन पे अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। आप सब ने इसके जवाबात भेजे और बहुत अच्छे भेजे, और मैंने कल अपनी ऑडियो में इसकी हिंट भी दे दी थी कि आयत 84 में इसका जवाब मौजूद है। तो वो चीज़ें ये थीं: अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना, माँ बाप से हुस्न सलूक करना, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों से हुस्न सलूक करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना, एक दूसरे को घर से बेघर ना करना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इन दो आयतों में, आयत नंबर 83 और 84 दोनों में बयान की गई हैं और बनी इसराइल को इसका हुक्म दिया गया था। आप बहनों ने बहुत सारे जवाबात कल भेजे, लेकिन एक चीज़ की याद दहानी करवाती चलूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ईमेल एड्रेस के साथ अपना नाम लिखना भूल गए। तो आज जब आप जवाबात भेजें तो उसके साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। उसी मौजू को लेते हुए जब दूसरे पारे का आगाज़ होता है तो बिल्कुल इब्तदा में सबसे पहले बाकायदा तौर पे एक उम्मत वस्त की तकर्रुरी कर दी जाती है। मुसलमानों को खिताब करके कहा जाता है कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो, क्योंकि अब अंबिया का सिलसिला मुनक़ता हो चुका और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। तो अब वो काम जो तमाम रसूलों को दिया गया था, जो हमने कल पढ़ा था कि वो लोगों को दावत दें कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम कायम करो और अल्लाह की अताअत के साथ किसी को शरीक ना करो। यही वो पैगाम था जो लेकर हर नबी उठा, और अब ये उम्मत मुस्लिमा, मैं और आप इसके मुखातिब हैं। अब तमाम रसूल अल्लाह के पास जब गवाही देंगे कि उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया, उसी तरह मैं और आप ये गवाही देंगे कि हमने तमाम दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया या नहीं। और उसके साथ साथ तहवील क़िबला का एक हुक्म आ जाता है, और ये हुक्म बाकायदा तौर पे इमामत को बनी इसराइल से लेके मुसलमानों की तरफ मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा है कि इससे पहले चूँकि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, अब उस रुख को तब्दील किया गया और बाकायदा खाने काबा को मुसलमानों का मरकज़ बना दिया गया। उसके बाद ये हिदायत की गई कि देखो हर एक का एक रुख है। रुख क्या है? ज़िंदगी का रुख। कहीं ना कहीं मुड़ता है, कहीं ना कहीं लपकता है, कहीं वक्त देता है, कहीं हासिल करना चाहता है, किसी तरफ जाता है। भलाइयों की तरफ सबकत करो, अपने रुख को दुरुस्त कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को एक नेमत करार दिया गया कि तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे लिए ठीक क्या है। वो एक रसूल है जो आया है, तुम्हें सिखाता है, हिदायत देता है, खुशखबरी देता है, डराता है। और उसके साथ साथ ये हिदायत की गई कि ज़िंदगी के तमाम मरहलों में सब्र और नमाज से मदद लो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी की कभी आसानी, कभी मुश्किल, कभी परेशानी, कभी टेंशन, कभी डिप्रेशन, इन तमाम चीज़ों से तुमको बचा के रखेगी। सब्र और नमाज, अल्लाह से ताल्लुक़ और अल्लाह पर यकीन। उसके बाद यह हिदायत की गई कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो शहीद हो, इनको ज़िंदा हैं मुर्दा ना कहो, इनको मुर्दा ना समझो, रिस्क पाते हैं। और आगे फिर आयत 155 में फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ ज़राए से आज़माता है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। लेकिन मतलूब क्या है कि इंसान अल्लाह से रुजू करे और सब्र करे। और यही वो चीज़ें हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि सब्र और नमाज, यही दो चीज़ें। और उसके बाद फिर कायनात में अल्लाह की निशानियों की तरफ मुतवज्जे किया गया कि आसमान देखो, ज़मीन देखो, बारिश देखो, पौधे देखो, सूरज देखो, चाँद देखो। तो ये तमाम चीज़ें जो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की निशानियाँ तुम्हें दिखाती हैं। उसके बाद इसी पारे के दूसरे रुबा में नेकी का असल तस्वुर बताया गया है कि सिर्फ ये नेकी नहीं है कि इधर मुड़ूँ या उधर मुड़ूँ, यहाँ देखूँ कि वहाँ देखूँ। नेकी तो ये है कि तुम्हारी शख्सियत क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है और तुम्हारे रवैये और बर्ताव में क्या है। यहाँ पे जो चंद चीज़ें बताई गई जो इंसान की शख्सियत की बुनियाद रखती हैं, उसमें पहली चीज़ तो ये कि वो ईमान किस पर रखता है, अल्लाह पर, रसूल पर, गैब पर और अल्लाह की दीवी किताबों पर। दूसरी चीज़ ये कि उसकी शख्सियत में इन्फाक और दूसरों से ताल्लुक़ कैसा है।
اس کے بعد اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کی عبادات یعنی معاملات کے بعد عبادات، نماز، روزہ، صبر اور عہد وفا. گویا ان چند چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات، اخلاقیات، معاملات اور عبادات، ان تمام چیزوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیا ہے کہ نیکی تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ سب ملتے ہیں تو نیکی جنم لیتی ہے. اس کے بعد پھر قصاص کا حکم دیا گیا کہ یہ تو زندگی کی ضمانت ہے. جو میں اور آپ آج کے حالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو سزا دے دی جاتی تو بہت ساری لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی، تو یہ جو قانونی سزائیں ہیں، یہ جو قرآن میں دی ہوئی سزائیں ہیں، جو موت نظر آتی ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی ہے، اور قصاص کو یہاں زندگی سے تعبیر کیا گیا. اس کے بعد احکام وصیت کا ہلکا سا ذکر آتا ہے جو آگے دوبارہ آئے گا. روزے کی فرضیت اور احکامات کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اصل مقصد یہی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا، بہت ہی پیاری آیت، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان کو بتا دیجئے میں تو قریب ہی ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. یہ بہت بڑی تسلی دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی قربت کا یقین دلا رہا ہے، جو ہم نے بہت ساری اور احادیث قدسی میں بھی سنا ہے. کوئی ہے مجھے پکارنے والا، کوئی ہے مجھ سے کہنے والا، کوئی ہے جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت مجھ سے مانگے. اور جن حالات میں آج ہم ہیں، اور جن حالات میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک دور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب بہت ترقی کر چکا ہے اور کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور کہیں وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ ایک چیز آتی ہے اور انسان کی تمام ترقی، انسان کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انسان حیران پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. زندگی بدل گئی، معمولات بدل گئے، روز و شب بدل گئے، ترجیحات بدل گئی، اور اب بچا کیا؟ اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق. اور اللہ ہی سے تعلق ہے جو اس مشکل سے ہمیں نکال سکتا ہے. اور یہاں بھی توجہ دلائی گئی کہ جب دنیا کی ساری چیزوں سے بھروسہ اٹھتا ہے تو انسان کو سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً وہ اللہ کے در کا محتاج ہے. اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے احکامات کا ذکر ہے کہ قتال فتنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اگر زمین پہ فتنہ برپا ہو اور قتال نہ کیا جائے یا اللہ کے لیے تلوار نہ اٹھائی جائے تو وہ فتنہ اس سے زیادہ شدید نتائج پیدا کرتا ہے. لہٰذا تیار رہنے کو، کسی کے فتنے کا جواب دینے کو، اگر کوئی قوم مقابلے پہ کھڑی ہو جائے تو اس سے بڑھ کے مقابلہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز ہی میں دو مثالیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں جن کو سامنے رکھ کے انسان اپنے آس پاس لوگوں کو پہچان سکے. پہلی مثال یہ دی جاتی ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جس کو زمین میں اقتدار، اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ زمین میں کیا کرتا ہے. ہم اپنے آس پاس ضرور اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیں، جن کو اقتدار حاصل ہے، جن کو اقتدار حاصل تھا، کیا انہوں نے زمین میں امن قائم کیا یا زمین میں فساد برپا کیا، اور اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو پہچانیں. اور دوسری مثال اس شخص کی دی جاتی ہے جسے شاید دنیا میں کوئی بدلہ نہ ملتا ہو، جو دنیا میں کسی سے کوئی توقعات نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی جان کھپا دیتا ہو. جیسے ممکن ہو، جو کر سکتا ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے. ایسے لوگ زمین میں خیر کا باعث ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم پہچانیں، اور اس کے بعد پھر پکارا جاتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ نہ ہو کہ زندگی کا ایک خانہ اسلام میں داخل ہو اور ایک خانہ اسلام سے باہر ہو. پھر میری زندگی کا ہر دائرہ، میرا گھر، میرا معاشرہ، میرا تعلیمی ادارہ، میرا عدالتی نظام، میرا بازار، میری پارلیمنٹ، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو. اور جب تک وہ باہر ہوگی، اس کا مطلب کہ ابھی ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اور پھر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ کی جنتیں حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت ساری آزمائشیں بھی آئیں گی جس میں تم پورا اترو گے، بہت سارے مراحل بھی آئیں گے، بہت کچھ مانگا بھی جائے گا، بہت کچھ اللہ کے لیے لگانا بھی ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک ہی سوال 2 دفعہ دہرایا گیا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. پہلے تو اس کا جواب دیا گیا والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں کو. اور اس کے بعد جو دوسرا جواب دیا گیا وہ بڑے سوچنے کا مقام ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے بولیں جو ضرورت سے زائد ہو. اب میری ضرورت سے زائد کیا ہے، اس کا جائزہ میں اور آپ لیں.
اس وقت جو حالات ہیں، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ضرورت لگتی تھیں اب نہیں ہیں، کتنے سارے ایسے خرچے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہو رہے، جن میں ہماری خریداری ہے، جس میں ہمارے آرڈر کرنا ہے، جس میں ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے نظام اور ضروریات ہیں جس کو ہم ضروریات سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کو لمٹ کرنا شروع کیا تو آج زندگی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعتاً ہماری ضروریات ہی نہیں تھی، اور بہت ساری ایسی جگہ ہم خرچہ کرتے تھے جو واقعتاً ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سوال، یہ جملہ میرے سامنے رکھ دیا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اس کا جواب ہم اپنے آپ سے لیں۔ اس کے بعد پھر آئلی احکامات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں مختلف احکامات، نکاح کے، بیوہ سے نکاح کے، کسی عورت کو عدت میں پیغام دینے کے، اور بہت سارے احکامات آتے ہیں جو سورہ نساء میں دوبارہ آئیں گے، لیکن ہر تھوڑی آیات کے بعد ایک جملہ ضرور آتا ہے: تقوی سے کام لو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جتنے معاملات ہیں جو انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ آئلی احکامات، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی نہ بھولو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تم آپس میں زیادتی کر جاؤ گے۔ اور انہی احکامات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور پھر جو چوتھا ربع آتا ہے، اس میں ابتداء میں رضاعت کے احکامات آتے ہیں کہ جب عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس کے نان نفقہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عدت کا ابتدائی حکم یہاں پر آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ہی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسن دو، بہترین قرض۔ اور یہ قرض دینا اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ میری ضرورت ہے کہ میں اللہ کے پاس وہ انویسٹمنٹ کروں۔ اور آج جو حالات ہیں اس میں میرے آس پاس جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ انتہائی خوف کا، بھوک کا، معاش حاصل نہ ہونے کا شکار ہے، تو اس صورت میں یہ ذمہ داری اور زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور حدیث قدسی میں کہ کون ہے جو مجھے کھلائے، کون ہے جو مجھے پہنائے، اور پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے یعنی اللہ کی مخلوق کو کھلائے، اللہ کے مخلوق کو لباس فراہم کرے۔ تو ان حالات میں جو خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے پاس انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سرداران بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے ان کو جنگ کے لیے آواز دی، ان سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے لڑو، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ بنایا ہے جو آج ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا ہے تاکہ زمین کا نظام چلتا رہے۔ بڑی بڑی سپر پاورز کو اللہ کیسے نیچے لے آتا ہے، بڑی بڑی دنیا میں ایجادات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے بے بس کر دیتا ہے، میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے جس کے تحت جب کوئی زمین میں فساد برپا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ زمین کا نظام متاثر ہوتا ہے، اللہ اپنی قوت، اپنی قدرت سے اس کو دفع کرتا رہتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو اٹھاتا ہے اور کسی قوم کو گراتا ہے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کن کن ذرائع سے آزماتا ہے۔ اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سنیں گے تو اس کا جواب کہیں نہ کہیں آپ کو ہنٹ اس میں ہی مل جائے گی۔ اور جو دعا آج آئی تھی یہ وہ دعا ہے جو سب سے زیادہ ہی ہم پڑھتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ، والسلام۔